हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज कश्मीर का मुकदमा, मकबूजा कश्मीर का मुकदमा 79 साल होने के आए हैं कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को इंसानी हकूक से मुसलसल महरूम रखा जा रहा है। 79 साल, 13 मिलियन से ज़्यादा की आबादी, 9 लाख भारतीय फ़ौज के कब्ज़े में, 95,000 से ज़्यादा कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, 2 लाख से ज़्यादा अभी भी भारतीय फ़ौज की गैर कानूनी क़ैद में हैं, 2,000 ख़वातीन का 12,000 से ज़्यादा ख़वातीन का रेप हो चुका है, और जो बच्चों की तादाद है जिनको मारा गया है, शहीद किया गया है, जिनको मफलूज किया गया है, जिनको ट्रॉमा में मुब्तला किया गया है, उनकी तादाद भी सैकड़ों लाखों में है। मकबूजा कश्मीर सिर्फ फिगर्स का नाम नहीं है, सिर्फ नंबर्स का नाम नहीं है। ये नंबर्स जब आप देखते हैं तो आपकी रूह तक कांप के रह जाती है, लेकिन मकबूजा कश्मीर सिर्फ इन फिगर्स का, इन नंबर्स का नाम नहीं है। इस एक एक नंबर के पीछे कई कई दास्तानें हैं, और ऐसी दिल खराश और दिल बर्दाश्ता कर देने वाली दास्तानें हैं इंसानी हुकूक के जुल्म सितम की। बेतहाशा करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, बेतहाशा रिपोर्ट्स हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की ही रिपोर्ट्स हैं, आलमी इदारों की रिपोर्ट्स हैं, जो बताती हैं, चीख चीख के बताती हैं कि मकबूजा कश्मीर में किस तरह से इंसानी हुकूक की मुसलसल पामाली हो रही है। ये मसला ना सिर्फ दो ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान है, बल्कि इसके साथ दुनिया का अमन जुड़ा हुआ है। इंसानी हुकूक का तो ये मसला है ही, लेकिन ये इस खित्ते की और खित्ते समेत आलमी दुनिया के अमन का मसला है, जिसकी एक झलक गुज़श्ता साल मई में देख ली थी, जब 2 न्यूक्लियर ताकतें आमने सामने मसला कश्मीर पे जंग के सिलसिले में आ गई थी। और उसके बाद किस तरह से पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ और इबरतनाक शिकस्त दी, वो भी तारीख का हिस्सा है। कश्मीर पे 4 जंगें लड़ी जा चुकी हैं मकबूजा कश्मीर के मामले में, तो कब ये मसला हल होगा? 79 साल, 4 जंगें लड़ी जा चुकी हैं, फिगर्स मैंने आपको दे दिए, लाखों हजारों कश्मीरी शहीद हो चुके, आज भी उस बर्बरियत का, आज भी उस भारतीय जुल्म सितम और जारहियत का शिकार है। सो आज का दिन ना सिर्फ कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन है, उनके साथ होने वाले जुल्म को उठाने का दिन है, बल्कि दुनिया को ये भी बावर करवाने का दिन है कि ये मसला दुनिया के इंतहाई संगीन तरीन मसलों में से एक है, और इसको जल्द अज जल्द हल होना चाहिए। इसका हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक, और उनकी जो उमंग है, उनका जो हक़ खुद इरादियत है, उसके मुताबिक, और वो सिर्फ यही है कि कश्मीर इंशाअल्लाह बनेगा पाकिस्तान। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा आज के प्रोग्राम में मेजर मामला होगा, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने आज 5 फरवरी के ही दिन ऑपरेशन रद्दुल फितना को अनाउंस किया है, और इसका फेज़ 1 कामयाबी के साथ बलूचिस्तान में पूरा किया है, जहां पर 200 से ज़्यादा भारत के स्पॉन्सर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। तो यौम यकजहती कश्मीर पे बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना हिंदुस्तान और बाकी तमाम फितनों को ख़त्म करने का जो ऑपरेशन है, उसको मुकम्मल करना, उसका फेज़ 1 मुकम्मल करना और उसकी अनाउंसमेंट करना, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। और एक और डोमेस्टिक खबर भी है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने आज सूबाई एपेक्स कमेटी जो है वो चेयर की है, जिसमें सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी शामिल थे। बड़ी अच्छी बात है कि मिल बैठे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, और जो एक बात उन्होंने बड़ी अहम की कि वज़ीर आला ने कहा कि ये जंग दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हम सब की मुश्तरका जंग है, और इसको मुश्तरका कोशिशों से ही जीता जा सकता है। तो बहुत अच्छा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक दुरुस्त लाइन पे, एक दुरुस्त समत में आ गए हैं, और डायरेक्शन की उनको समझ भी आ गई है, ज़हनी भी और अमली तौर पे भी। सो इन्हीं मामलात पे प्रोग्राम में जो आज गुफ्तगू है उसको ओपन करते हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब, हुर्रियत रहनुमा हैं, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी भरपूर आवाज़ हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कश्मीरियों के हुकूक़ के लिए। अब्दुल हमीद लोन साहब हुर्रियत रहनुमा हैं, बड़ी तवाना आवाज़ हैं, ख़ुद भी एनर्जेटिक हैं, और मकबूजा कश्मीर के मुकदमे को लेकर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बड़ी बेहतरीन आवाज़ बुलंद करते हैं। सैयद यूसुफ नसीम साहब एक और हुर्रियत रहनुमा, मरकज़ी हुर्रियत रहनुमा हैं, बहुत ही बेहतरीन आवाज़ हैं,
ان کی گفتگو جب یہ بات کرتے ہیں تو دلوں تک ان کی بات جو ہے مقبوضہ کشمیر کے مقدمے کی پہنچتی ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں, ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے, اور ڈیفنس افیئرس پہ اپنی بڑی بہترین گرپ رکھتے ہیں. میں آپ سے شروع کروں گی. الطاف حسین وانی صاحب, 79 سال ہونے کو آ گئے, مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ابھی تک یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد کے تحت حل نہیں ہو سکا. بھارت نے ابھی پچھلے سال جو منہ کی کھائی ہے, کیا ہم قریب بڑھ گئے ہیں کم از کم 1 سٹیپ یا 10 سٹیپ مزید قریب اس مسئلے کے حل کے لیے, یا ابھی بھی دور ہے؟ دیکھیے, پچھلے سال کے واقعات نے تو ایک چیز کا جو یہاں پر تاثر تھا ہمارے ڈیفینس انالسٹس میں اور لوگوں میں عام طور پر کہ پاکستان کوئی جو کنونشنل جنگ نہیں لڑ سکتا ہے, ہندوستان کی عدی برتری ہے ہر شعبے میں, تو وہ ایک مت ٹوٹ گیا, وہ پاکستان نے توڑ دیا. اور جس طرح سے پاکستان کی دنیا میں اس کے بعد ایک امیج بلڈنگ ہو گئی, اور دنیا کے ہر فورم پر اس وقت پاکستان کو مدعو کیا جاتا ہے, جو بھی ابھی چاہے وہ پیس پیکٹ ہو, چاہے دوسرے انٹرنیشنل فورمز ہو, ہر جو دنیا کا ہر دارالحکومت ہے وہاں پر پاکستان ایک اہم پوزیشن حاصل کر گیا ہے. تو اس سے تو ہم اب یہ ہے کہ ہم اس سے کتنی لیوریج کشمیر پر آگے لے سکتے ہیں, دس از ٹو بی سین یٹ. اس کو آگے ہم کیسے لے سکتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے بات کی کہ 79 سال ہونے کو ہے, کشمیر کا مقدمہ اقوام متحدہ میں ابھی تک حل نہیں ہوا. اکثر یہ بات دنیا کے ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ, یا جب ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو اقوام متحدہ انسانی حقوق پر کیوں عمل نہیں کرا رہا ہے, کیوں یہ باتیں چلتی ہیں. تو ایک معصومانہ سا سوال ہے لوگوں کا, اور بالکل درست سوال بھی ہے. لیکن وہیں ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کوئی بین الاقوامی حکومت نہیں ہے جو کہ حکومتوں کو کوئی حکم دے, کوئی کسی طرح سے بات کرے, ان کو بتائے یہ کرنا ہے آپ نے. یہ انہی حکومتوں نے بنائی ہے, یہ دنیا کی حکومتوں نے بنائی, اور وہاں پر ہر فیصلہ طاقت, اتحادوں کے اتحاد, آپس میں لوگوں کے اتحاد, اور جو علاقائی گروپ یا باقی جو پریشر گروپس دنیا کے اندر الائنس ہیں ان کے ذریعے سے ہوتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اب جو کہ ہمارے الائنس بھی بڑے ہیں, ہماری دنیا میں ایک امیج بھی بڑھ چکا ہے اس سلسلے میں, جو ہمیں حمایت حاصل تھی پوسٹ کولڈ پری کولڈ وار, جو ہمیں حمایت کشمیر پر تھی, شاید ہم وہ حمایت آگے دوبارہ حاصل کریں. اور کشمیریوں کی جو ریزیلنس ہے, جو یہ یکجہتی پاکستان دکھاتا ہے, یہ اسی چیز کو ایکو کرتی ہے. یہ اسی وجہ سے, اسی یکجہتی کی وجہ سے جو آوازیں پاکستان سے نکلتی ہیں دنیا پر پہنچتی ہیں. ورنہ تو ہندوستان نے ایک آئرن کرٹن لگایا ہے کشمیر کے اندر کہ کشمیر کی آواز دنیا میں کسی جگہ سنی نہ جائے. تو اس سے ایک امید کی کرن جاگ چکی ہے. آپریشن جو بنیان مرسوس ہوا اس کے بعد کے حالات اور جو دنیا میں پاکستان پہ, آئی تھنک پاکستان ہیز آر ناؤ بیٹر پلیسڈ ان دا انٹرنیشنل آرڈر, اینڈ پاکستان شوڈ ٹیک دا ایڈوانٹیج آف دس. یہیں سے ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے عبدالحمید لون صاحب, ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خاص طور پہ مارکہ حق کی جیت کے بعد بہت بہترین ہو گئے, تو کیا ٹرمپ کے ساتھ ان تعلقات کو, پاکستان کے جو خارجہ تعلقات ہیں ان کی بہتری کو, بلکہ اس وقت دے آر آن دا موسٹ ہائیسٹ آف دا پوائنٹ, اس کو استعمال کرتے ہوئے, اور ٹرمپ خود بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کروانے میں انٹرسٹڈ ہیں, تو پاکستان کیا اس اپرچونٹی کو یوٹیلائز کر رہا ہے ابھی تک کہ ٹرمپ کی انوالومنٹ کروا کے کشمیر کا مسئلہ حل کروا سکے؟ تھینک یو ویری مچ گریدہ. پہلی بات یہ کہ جب ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں ثالثی کروں تو یہ ہمارا معاملہ ریکوگنائز ہے. اب ہندوستان کا جو جھوٹا بیانیہ ہے دنیا میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور اس کا موقف بڑا کمزور ہے. تو وہیں ہم اگر ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جارحانہ طریقے سے آگے بڑھیں اور لابی کریں دنیا کے اندر, تو یہ بھی مؤثر ہو سکتی ہے. تو ٹرمپ کی تو ہمیں حمایت حاصل ہے, تاہم اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اس حمایت کو ہم نے کیپٹلائز کیا ہے ابھی تک, یا وہ ابھی بالکل کر بھی رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیف آپشن کے طور پہ ہم نے سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے. جی بالکل کر بھی رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کوئی بریک تھرو بھی ہوگا. اچھا, بالکل ایسا بھی ہے. آپ کو ایسی توقع ہے؟ تو بالکل ایسا توقع ہے. اور آپ کو ایسی توقع کیوں ہے؟ چونکہ کشمیر ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, اور جہاں وہ خود کہتا ہے کہ میں نے 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی جانیں بچائی ہے, تو اگر یہاں جنگ چھڑ گئی, چونکہ اس کی حساسیت کو اب سمجھا گیا ہے, اور پھر برصغیر جنوبی ایشیا کے ساتھ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اس مسئلے کو جو ہے نا ایڈریس کرنا ہوگا, اور اس میں کشمیریوں کی جو خواہشات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو وہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ابھی دنیا میں ایک اچھا امیج ہے, اور جہاں ہندوستان ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ خود تنہا ہو گیا. اب اس کے ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھی نہیں ہے. اب ڈونالڈ ٹرمپ ٹیرف کی بات کرتا ہے, اب یورپ بھی اس سے ڈالا ہے,
دوسری بڑی بات یہ کہ ہندوستان اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم میں انوالو ہے، اور جہاں پاکستان بار بار دنیا کو کہتا تھا کہ ان ہلاکتوں میں، ان کلنگز کے حوالے سے را اور ان کی ایجنسیاں ملوث ہے، دنیا نے جو ہے نا وہ ایسی جو ہے نا نفی کر دی تھی ان چیزوں کو کہ شاید ہو رہا ہے. لیکن جب ان کے گھروں میں آگ لگی کینیڈا کے اندر یا امریکہ کے اندر، تب جا کے انہیں احساس ہوا کہ ہندوستان تو واقعی دہشت گردی کر رہا ہے. پھر بچر آف گجرات از آلسو دا انٹرنیشنل کلر. بالکل ایسا ہی، اور اس کے حوالے سے تو ہیوسٹن کی عدالت میں ایک پٹیشن بھی داخل کی تھی، اور امریکہ کے اندر ایکسس نہیں تھا اس وقت مودی کو. تو وہیں I-5 بھی اس کی گواہ ہے کہ اس ٹیررزم میں ہندوستان انوالو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا کہ ہندوستان کو اس کا احتساب کیا جائے. اسے کشمیر کے اندر جو وار کرائمز میں ملوث ہے، جو ریپ کے حوالے سے ان کی فورسز اور ان کے افسران ملوث ہے، ان کو اب ہیگ کے ٹریبونل میں کھینچا جائے، ICJ کے اندر ان کو لے جایا جائے. اس حوالے سے ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ احسن طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو کشمیر پہ بڑا ادراک رکھتے ہیں، ویل ورسڈ ہیں. ہمارے کوئی ڈپلومیٹ، ہمارے کوئی پارلیمنٹیرین ہیں جو دنیا کی درسگاہوں میں بھی جائیں، وہ امریکہ کے اندر جائیں، وہ یورپی یونین کے اندر جائیں، وہ ہاؤس آف کامنز کے اندر، اور وہاں پر بھی ہماری ایک اسٹرانگ لابی ہے جو ہمیں بڑا کام دے سکتی ہے. تو لہٰذا یہ کام کرنے کے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت بہت ہی اچھا ہے، اور ہو سکتا ہے ٹرمپ کے ہی دور میں کوئی بریک تھرو ہو. تو یہ بھی توقع. یہ آپ بار بار یہ خبر دے رہے ہیں کہ کوئی بریک تھرو ہونے جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ اچھی امید رکھی جا سکتی ہے مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے. سید یوسف نسیم صاحب، یہ گزشتہ سال مارکہ حق جیتنے کے بعد، آپریشن بنیان مرصوص کے بعد، یہ پہلا یوم یکجہتی کشمیر ہے. تو کم از کم اس ایک سال یا اس چند مہینوں کے اندر اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں بہتری آئی ہے یا مزید ابھی کیا جا سکتا ہے؟ آپ اینالائز کیسے کریں گے کہ 9-10 مئی سے لے کے آج 5 فروری کا دن کہاں پر کھڑا ہے کشمیر کا مسئلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کروں گا، اور آن بہاف آف دا کشمیریز، جیسا کہ آپ جانتی ہے کہ آج ہماری ساری پوری قیادت جیلوں کے اندر ہے، اور شہداء کے وارث، اور جن شہداء کا آپ نے نام لیا اور جن خواتین کا آپ نے نام لیا، تو جن کے یتیم بچے ہیں، وہ ساری قوم کی طرف سے میں پاکستانی قوم کا، پاکستانی حکومت کا، پاکستانی فوج کا، پاکستانی میڈیا کا، ہر فرد و بشر کا مقبوضہ کشمیر کی عوام کی طرف سے حریت کے ایک کارکن کی حیثیت سے شکریہ ادا کروں گا. اب آؤں گا میں آج کے دن پر ایک بات کروں گا، وہ یہ کہ یہ دن انٹرنیشنل کمیونٹی کا ضمیر جگانے کے لیے پاکستانی عوام کی طرف سے ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک ویپن ہے، جس کی وجہ سے دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستانی قوم 25 کروڑ قوم جب تک کشمیریوں کو ان کا پیدائشی مسلمہ حق خود ارادیت نہیں مل جاتا، اس تحریک کے پشتیبان بھی ہوں گے، اور باعث فریق کے اور باعث وکیل کے اپنا کام کرتے رہیں گے. اب آؤں گا میں آپ کے سوال کی طرف. وہ یہ ہے کہ جب رات کا گپ اندھیرا ہوتا ہے آخری رات کے حصے میں، اور وہ ایک نوید ہوتی ہے کہ روشنی ہونے والی ہے. آج مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کو جس حالت میں آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اس وقت وہی گپ اندھیرا ہے. 10 لاکھ فوج میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. انہوں نے جو ایک حکومت وہاں قائم کی ہے، ایک ڈرامائی حکومت، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ڈریکونین لاز میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت جموں میں اور پھر آپ کے لداخ کے اندر اور وادی کے اندر ایک افراتفری کا عالم ہے، اس کا مطلب یہ صاف ظاہر ہے کہ ہندوستان ہر طرف سے ہارنے کی طرف جا رہا ہے. اس نے جو پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اس کا جو منہ توڑ جواب اسے ملا. اس نے جو سازش پاکستان کو تنگ کرنے کی بلوچستان میں کی، KPK میں کی، کراچی میں کی، اس میں اس کو ناکامی ہوئی. اور اس نے جو کشمیریوں کو یعنی کہ بزور شمشیر اور ڈریکونین لاز سے اور آرمی کی وجہ سے طاقت سے جو اس پاپولر موومنٹ کو دبانے کی کوشش کی، اس میں وہ ناکام رہا. اب جیسا کہ میرے دونوں ساتھیوں نے بھی کہا، خاص کر اپنے سلیم صاحب نے جو ایکسپرٹ ہیں، یونائٹڈ نیشن نے 2 قراردادیں 2019 میں پاس کی، جس میں وہ ساری تفصیل سے باتیں مانی گئی جن کا تذکرہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں، اور پھر اس موجودہ صورتحال میں اور پاکستان کی
کشمیر پالیسی جو آج کی ڈیٹ میں ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی برادری کو یقیناً اس میں انٹرسٹ لینی پڑے گی. اس میں شک نہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بزور شمشیر کشمیر کو یونائٹڈ نیشن کے ان چارٹر کے مطابق آکوپیشن فورسز کو نکالیں گے. 1987 کے الیکشن کے بعد نوجوانوں نے یو این چارٹر کے مطابق بندوق اٹھائی, لیکن ہمیں اسی امریکہ نے, اسی عالمی برادری نے کہا لیٹ اس گیو چانس ٹو دا ڈپلومیسی, اور اس طرح وہ 9/11 کے بعد جو ہماری طاقت تھی اس کو بین الاقوامی وعدے کیے گئے ہم سے, ان وعدوں کے بعد اس میں آہستہ آہستہ کمزوری آئی اور ہندوستان کو ایک موقع ملا. اس نے پھر ایک بار دوبارہ وہ سازش اور وہ طاقت کا استعمال کر کے کوشش کی انہوں نے, لیکن ہمارا بھی یہ ماننا تھا کہ او آئی سی کے اندر کشمیر کا گروپ بنا, کنٹینٹ گروپ بنا, او آئی سی کی پوری 57 کنٹریز سیاسی اور سفارتی ماہد پر یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کا سپورٹ کر رہی ہیں. دنیا میں جتنے بھی اس وقت جو پیس لونگ اتھارٹیز ہیں وہ کوشش کر رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر, اور اب جو صورتحال جس طرح آپ نے فرمائی ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر حل نہ کیا گیا تو جو آپریشن سندور لانچ کیا تھا انڈیا نے, اور اس کو جو اس کے مقابلے میں جو ملا, اس کے بعد یہ ایک اندازہ ہو گیا کہ مسئلہ کشمیر اس وقت نیوکلیر فلیش پوائنٹ بن چکا ہے, اور اس مسئلے کو حل کیے بغیر اس پورے ریجن میں بلکہ دنیا کا جو امن ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا. آج نہیں تو کل ہمارے حقوق جو ہیں, جو ہمارے ساتھ بین الاقوامی برادری نے بھی وعدہ کیا ہے, یونائٹڈ نیشن کی 2 درجن قراردادیں بھی موجود ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان پر عملانے کا وقت اب قریب آ چکا ہے. بالکل درست, بڑی زبردست آپ کا جواب ہے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب. مقبوضہ کشمیر کے اس معاملے کے حوالے سے آج 5 فروری کا دن, اس پہ ضرور اپنا کمنٹ کیجئے گا, اور مجھے یہ بتائیں کہ مارکہ حق آپریشن بنیاد مرصوص جیتنے کے بعد سے بھارت کے خلاف ٹھیک ہے ایک کچھ عرصے تک, کچھ مہینوں تک کشمیر کافی ایک فلیش پوائنٹ بنا رہا, دنیا بھر کے لیے توجہ کا مرکز بنا رہا, لیکن اس کے بعد جو ایک شفٹ آیا وہ پاکستان کی ادروائز جو خارجہ پالیسی ہے اس کی کامیابی کی صورت میں دیکھا جانے لگا. اور 9-10 مئی سے لے کے آج 5 فروری تک جو چیز ہمیں کشمیر پہ زیادہ توجہ یا زیادہ ہیمرنگ کرنے کی ضرورت تھی وہ ذرا معاملہ کہیں بیک فٹ پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور پاکستان کی جو اوور آل خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے وہ اس کو ٹیک اوور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ہمیں کتنا مزید مقبوضہ کشمیر کو ایک بار پھر ساتھ ساتھ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اس مسئلے کو, اور خاص طور پر میں چاہوں گی آپ کا جواب کہ جو 5 فروری کے ہی دن پاکستان نے اناؤنس کیا آپریشن رد الفتنہ فیز 1 کی کامیابی کا بلوچستان میں, یہ سگنیفیکنس کتنے امپورٹنٹ ہے, ایکویولنس کتنے امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ شکریہ آپ نے بلایا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ہم باقی چیزوں کے ساتھ تو ہمیں دیکھ رہی ہے, بورڈ آف پیس کی بات ہو رہی ہے, مڈل ایسٹ کی بات ہو رہی ہے, ہماری ریلیونس کی بات ہو رہی ہے, وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ وہ ایک اور ایشوز کے اوپر ہماری ریلیونس گلوبل سٹیج پہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے ہی کشمیر کے بھی اوپر بھی اب ریلیونس ہوگی. فار ایگزامپل بہت سارے لوگ ایک بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو بورڈ آف پیس میں اگر فلسطین کا مسئلہ ہے تو کیا کشمیر کا ڈسکس بھی ہوگا, تو اٹ مینس کہ پاکستان جو ہے اس کو ٹیک اپ کرے کہ نہ کرے. انڈیا کنفیوز ہے کہ اگر وہ بورڈ آف پیس جوائن کرتا ہے تو وہاں پہ کشمیر کا ایشو بھی ڈسکس ہوگا یا پاکستان اس ایشو کو بھی ٹیک اپ کرتا ہے, اور امریکن ایڈمنسٹریشن کہتی ہے جی ہمیں اس پہ کرنا ہے, تو پھر انڈیا کی کیا پوزیشن ہوگی, کیونکہ یو این کے اندر تو انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اوور آل پاکستان کی ڈپلومیسی کی اینڈ فارن پالیسی کی ریلیونس ہے اس کا ظاہری بات ہے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنا وہ ہوگا اور ہوا ہے. دوسری اہم بات میں آپ جو بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں کل قزاقستان کے ابھی پریزیڈنٹ پاکستان آئے ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ جو جوائنٹ کمیونیکے جاری ہوا اس میں کشمیر کا ذکر تھا. اس سے پہلے پولینڈ کی لیڈرشپ پچھلے سال پاکستان آئی تھی, جوائنٹ کمیونیکے میں کشمیر کا ذکر تھا. یہ وہ کشمیر کا ذکر ہے جو ماضی میں نہیں ہوا کرتا تھا, بلکہ ابھی پولینڈ کے وزیر ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ وزیر خارجہ انڈیا تھے, تو انڈیا کے فارن منسٹر نے گلہ کیا, شکوہ کیا کہ آپ جو ہے وہ کشمیر کا ذکر کیوں کر رہے ہیں پاکستان کا جب آپ پاکستان گئے ہوئے تھے. تو اٹ مینس کہ پاکستان نے کشمیر کے ایشو کو دنیا کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے, تو اسی لیے انڈینز بھی زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر, اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ
پاکستان جو ہے اس وہ ایک مڈل پار کے طور پہ سامنے ایمرج ہوا ہے. ہماری ریلیونس بڑی ہے, جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر بھی دوبارہ ایشو زندہ ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا کہ او آئی سی خود نہیں بات کرنے دیتی تھی, انٹرنیشنل کمیونٹی تو چھوڑیں, او آئی سی ہمیں بات نہیں کرنے دیتی تھی. تو آج پھر ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ممالک نے ہمیں ریکگنائز بھی کیا, ہمارے رول کو بھی, اور دنیا نے بھی یہ سمجھا ہے کہ کشمیر ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے, ہمیں یہاں پہ اٹینشن دینے کی ضرورت ہے, اور پاکستان نے اس پہ کام کیا ہے. دوسری آپ یہ جو بات کر رہی ہیں آپریشن رد جو فتنہ کی بات کر رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا اور ہے بھی. پاکستان جو ہے, پاکستان کی قوم یونائٹڈ ہے, بلوچستان کے اندر لوگ یونائٹڈ ہیں, اور معصوم شہریوں پہ اور مزدوروں کے اوپر حملہ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی قسم کی کوئی بہادری ہے. کیونکہ کچھ حلقے ایسے ہیں, کچھ مذموم حلقے ایسے ہیں کہ جو بلوچستان کے معاملے کو یا اس کے مسئلے کو مسئلہ کشمیر سے ایکویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 5 فروری کو یہ اعلان کر کے کہ بھارت کے سپانسر ٹیررسٹ کو بلوچستان میں ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے, یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. جی میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی ریلیونس تو کوئی بھی نہیں بنتی, لیکن ظاہری بات ہے جو اپوننٹس ہیں یا انڈیا جو ہے یا کوئی اور پلیئر جو ہیں وہ اس طرح کے لنک جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا جو بلوچستان کا مسئلہ ہے یہ یو این میں کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے؟ کیا بلوچستان جو ہے وہ کوئی اس میں کوئی اس کو دنیا اس کو ڈسپیوٹڈ ایریا کیٹیگرائز کرتا ہے؟ یہ جو ابھی دہشت گردی اگلے دن ہوئی ہے جو کچھ بلوچ دہشت گرد جماعتوں نے کی ہے, پوری دنیا نے کنڈیم کیا اور کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. اور ہم ہر قسم کی, یورپین یونین ہو, امریکہ ہو, برطانیہ ہو, تمام یو این ہو, سب نے کہا ہے کہ ہم ایوری فارم آف ٹیررزم کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, وہ ایتھنک بنیادوں پہ ہو, وہ ریلیجس بنیادوں پہ ہو, میں سمجھتا ہوں وہ لنگوسٹک بنیادوں پہ ہو. میں سمجھتا ہوں دنیا ہمارے ساتھ ہے. یہ چیزیں جو ہیں, دس آلسو ہائلائٹس کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی بی ایل اے اور دیگر دہشت گرد جماعتوں کو جو ہے دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے. ٹرو اینڈ ابو آل, ابھی ریسنٹلی امریکہ نے بی ایل اے کو دہشت گرد جماعت قرار دیا, اور بہت سارے ملکوں نے اس کو دہشت گرد جماعت قرار دیا. سیکیورٹی کاؤنسل کو بھی اس کو ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دہشت گرد جماعتیں ہیں بلوچستان میں آپریٹ کر رہی ہیں. جی بالکل, تمام ملک انڈیویجولی کرتے ہیں. مزید میں سمجھتا ہوں اس کو پاکستان اس وقت دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا آخر میں کہ دیکھیں مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ 90,000 سے زیادہ ہم جانے بھی دے چکے ہیں, اربوں ڈالر کا ہمارا نقصان بھی ہے, نیشنل ایکشن پلان آپ کے پاس موجود ہے, فوج اور عوام جانے دے رہی ہے, لیکن کچھ حلقے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیں دہشت گردوں سے بات کریں, آئیں ان سے ڈائیلاگ کریں, آئیں ان سے پوچھیں. یہ ناراض بلوچ ہیں, یہ ناراض ٹی ٹی پی ہے, ان کو مین سٹریم کرنا ہے. مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. یہ کنفیوژن ختم کریں فار گاڈ سیک. اور میرا خیال ہے یہ بہت حد تک کنفیوژن ختم ہو گئی ہے کہ دہشت گردوں نے, جن نے گنز اٹھائی ہیں, جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے, جو ہماری سوورینٹی کو چیلنج کرتے ہیں, ان سے کسی قسم کی بات نہیں ہوگی. وہ کوئی طبقہ ہو, وہ کوئی سوچ ہو, وہ کوئی مذہبی رنگ ہو, کچھ بھی ہو, کوئی فقہ ہو, جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا, جو بندوق اٹھاتا ہے, جو ریاست کے اوپر حملہ کرتا ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی. اور یہ کنفیوژن فار گاڈ سے ختم ہونی چاہیے, جو کہ آلریڈی ختم بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بس وہ جو چند ایک لوگ رہ گئے ہیں نا جو مٹھی بھر, وہ اپنے ایجنڈے کی بنیاد پہ ایسی باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ چند مٹھی بھر ہیں, وہ 25 کروڑ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ, اس حوالے سے پروگرام میں گفتگو ابھی جاری ہے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آئی کم ٹو یو الطاف حسین وانی صاحب ونس اگین. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں کی سب کی گفتگو سے مجھے یہ تاثر ملا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ابھی بھی انٹرنیشنل فلیش پوائنٹ ہے, برننگ پوائنٹ تو ہمیشہ سے تھا, اور پوری دنیا کی توجہ ابھی بھی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہے, خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد سے. لیکن عالمی میڈیا میں اس طرح سے کشمیر کو ڈسکس نہیں کیا جاتا جس طرح ہم باقی گلوبل کانفلکٹس کے اگر مقابلے میں دیکھیں. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, وہ کہاں پر وہ کمی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایک تو ہندوستان کی جو آئرن کرٹن کشمیر میں ہے وہ تو ہے ہی, لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں کہ الجزیرہ, CNN, واشنگٹن پوسٹ, یہ جو برطانیہ کے اخبارات ہیں, جب بھی کشمیر میں کوئی بڑے انسیڈنٹس یا ایسی چیزیں ہوئی تو رپورٹنگ ان میں بہت زیادہ ہوئی. ابھی حال ہی میں دیکھیں حالات, صرف اس واقعے کا ہی محتاج کیوں ہیں؟ حالات کیا ہیں, حالات کیا, میں بتاؤں حالات آپ کو. ابھی جب گورنمنٹ آف انڈیا نے اور مقبوضہ کشمیر کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ مساجد کی پروفائلنگ ہوگی اور اماموں کی پروفائلنگ ہوگی, اس کے لیے سرکولر جاری کیا, تو کشمیر کے چند صحافیوں نے ایک سٹوری فائل کی اور وہ سٹوری الجزیرہ نے چلائی, اور اس کے بعد ان صحافیوں کو اٹھایا گیا, ان کو 15 دن بند رکھا گیا, اور ان سے بانڈ لکھا کر لیا گیا کہ آپ دوبارہ ایسی کوئی سٹوری فائل نہیں کریں گے. تو کشمیر کے اندر
یہ رپورٹ کرنا ہی پہلے مشکل ہے کسی باہر کے صحافی کو. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ اعتراف کرتا ہوں اور اس بات کو ببانگ دوہل کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ ہماری جو ویزیبلٹی ہے نا، ہمارے جو جتنی بھی ہماری ڈائسپورا ہے اس کی ویزیبلٹی ہے، پینیٹریشن نہیں ہے. ویزیبلٹی آج کے دن یا آگے پیچھے سیمینارز ہم کریں گے، باقی چیزیں کریں گے، لیکن جو انسٹیٹیوشنز ہیں انسٹیٹیوشن میں پینیٹریشن نہیں ہے. جو آپ نے وہاں پر لا فیئر کرنا ہے، آپ نے یہ ایڈوکیسی کرنی ہے، آپ نے باقی چیزیں کرنی، جو وہاں کے ادارے ہیں، جو وہاں کا میڈیا ہے، باقی لوگ ہیں، اس کے ساتھ ایسی کوئی پینیٹریشن نہیں ہے، اس طرح سے وہاں نہیں ہے جس سے یہ چیز آگے آ جائے. ہم اپنے پرائیویٹ میڈیا کی بات کرتے ہیں. کشمیر ڈائسپورا بہت بہترین کام کر رہا ہے پاکستان سے باہر، بڑے ہی بہترین پوسٹ ان کو بڑا ڈائسپورا ہمارا ہے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن جو ہم لیک کرتے ہیں اس میں وہ ہے the penetration in the institutions. Institutional penetration جب تک نہیں ہوگی، جب تک آپ تھنک ٹینکس میں نہیں ہوں گے، جب تک آپ وہاں پر نہیں جائیں گے. بائسنس بھی ہے. I don't think that biasness. میں اس کو کم کرتا ہوں biasness کو. دیکھیں اگر سٹوری آپ کے پاس پہنچے گی تو آپ چلائیں گے. اگر آپ کے پاس سٹوری نہیں آتی ہے، یہاں پر آپ کے ڈیش بورڈ پر کوئی چیز نہیں ہے، how could you come to know? میں افریقہ کی خبر پڑھتا ہوں، میں کسی دوسرے ملک کی خبر پڑھتا ہوں، میں تو اپنی خبر پڑھتا ہوں. تو ہاؤ کم آئی سی کہ دنیا میری خبر پڑھ رہی ہے. کمپیریزن کر رہی ہوں گلوبل کانفلکٹس کے ساتھ. کانفلکٹس میں یہی ہے کہ دیکھیں، کانفلکٹس میں یہ ہے کہ پیلسٹینین کانفلکٹ کی خبر آپ نے دیکھی، غزہ میں جب شروع ہوا تو پہلے تو انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو نہیں اٹھایا، لیکن the way Palestinians did it, the way الجزیرہ نے شروع کیا اور پھر پیلسٹینین ڈائسپورا نے جس طرح سے اس کو کیا، ان کو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑی. بٹ دیٹ میڈ اٹ ہیپن. تو پھر انٹرنیشنل میڈیا اس کو اٹھانے پر مجبور ہو گیا، ان چیزوں کو چلانے پر مجبور ہو گیا. پھر ہم نے دیکھا یورپ میں ایک ٹوٹل یو ٹرن ہوئی، جہاں پہلے حکومتیں کوئی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، ان نے پابندیاں لگائی تھی ان کے پروٹیسٹ پر، کسی چیز پر بھی، لیکن وہاں وہ فلسطین کو ریکگنائز کرنے کے لیے بھی آگے بڑھی. سو دیٹ مینس our diaspora will have to do, and along with that you see پاکستان کے اندر ہمارے پاس ایک لیک جو ہم کرتے ہیں، ہمارا اردو میڈیا ہے سارا، انگریزی میڈیا بہت کم ہے. تو یہاں سے بھی کوئی ایسی خبر نہیں جاتی، کوئی ایسی چیز نہیں جو انٹرنیشنل میڈیا اٹھائے. اب ہندوستان کا بیانیہ اس پر جاتا ہے. ہندوستان کے 100 کے قریب چینلز جو انگریزی میں دنیا کو پڑھاتے ہیں، جو مختلف ان کی زبانوں میں، عرب دنیا میں وہ عربی کے حساب سے ان کے کچنز میں گھسے ہوئے، ہر خبر لے کر، ہر ڈرامہ لے کر، ہر فلم لے کر، اینڈ دیٹ از اگینسٹ پاکستان، دیٹ از اگینسٹ کشمیر. سو وی ہیو ٹو وزٹ this media policy overall. Right. عبدالحمید لون صاحب، یہی سوال آپ سے، انٹرنیشنل میڈیا پہ ویزیبلٹی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. دیکھیں، ہندوستان نے جو یک طرفہ میڈیا پالیسی اپنائی ہے مقبوضہ کشمیر میں، جس طرح سے وانی صاحب نے بات کی کہ اب ہندوستان کشمیر کی کوئی اور تصویر دکھا رہا ہے. حقیقت دکھانے والا جو ہے نا، وہ اسے UAPA کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن بین الاقوامی میڈیا نے ان چیرہ دستیوں کو ایکسپوز کیا، جس طرح سے انہوں نے بات کی. بین الاقوامی جو جریدے ہیں، نیوز پیپرز ہیں، اور ہندوستان کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے، اور حقائق کو جس طرح سے ہندوستان تڑوڑ مروڑ کر کے پیش کر رہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا فیلئر ہے. ان چیزوں سے آپ حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں. حقیقت کو تسلیم کیا جائے. اب کشمیر کے اندر جب اظہار آزادی رائے آپ سلب کرتے ہو، اس کے بعد انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں، جب وہ گمنام قبروں کی بات کرتے ہیں یا انسانی حقوق کے حوالے سے، انہیں بھی آپ گرفتار کرتے ہو. اور جو صحافی بڑی تعداد میں اس وقت ہمارے جیلوں کے اندر ہے، اور پچھلے دنوں بھی ہمارے صحافیوں کو بلایا گیا، وہ ہندوستان کے اور دوسرے دنیا کے بڑے اخبارات سے منسلک تھے وہ لوگ، انہوں نے جو بیان کیا، تو یہ تو ہندوستان کی وہ چیرہ دستیاں ہیں، ہندوستان کا وہ ظلم جبر ہے، اور پھر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نارمل سی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید اس پہ کام کرنا ہوگا، اور جہاں ہمارے لوگ کام کر بھی رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکیں. اب دیکھیں، ہماری خواتین جو سب سے زیادہ ٹارگٹ ہے اور انہیں ہراساں کیا جاتا ہے. آپ نے جو بات کی نا شروع میں کہ ہر گھر کی ایک الگ داستان ہے، ہر گھر کی ایک الگ کہانی ہے، اور جہاں اس کو بین الاقوامی جریدوں نے بھی رپورٹ کیا ہے، TRT ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، اسی طرح سے وال اسٹریٹ جرنل، یہ جو بڑے اخبار آتے ہیں دنیا کے، اور الجزیرہ پہ آپ دیکھیں کئی رپورٹیں ایسی آئی ہیں. پھر انسانی حقوق کی تنظیموں نے، خاص کر یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کمیشن کی کئی رپورٹس آئی ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے. تو یہ ہندوستان کے لیے انکمفرٹیبل ہے. ہندوستان اب چیزوں کو چھپا نہیں سکتا ہے، وہ ان چیزوں سے اس کو دبا نہیں سکتا ہے. تو لہٰذا حقیقت کو جتنا جلد تسلیم کیا جائے، میں سمجھتا ہوں وہ ہندوستان کے لیے بہتر ہے. اب جھوٹی چیزوں سے یا سوشل میڈیا کے ان ٹوٹکوں سے آپ جہاں آج ایک ایسا نیریٹو
جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کو لا کر آپ دھول جھونک رہے ہیں دنیا کی آنکھوں میں. تو وہیں ہمارے نوجوان نے بھی اس پہ کام کرنا ہوگا. ہمارا جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے یا جو بھی ہمارے کام کرنے والے لوگ ہیں, آج کل تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, وہ اس پہ کام کریں. آج جہاں بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے, میڈیا پہ ہر طرف کشمیر کی بات کی جاتی ہے, اسی طرح سے اگر ہم کشمیر کو پرائم ٹائم میں تھوڑا سا بھی ٹائم دے دیں, اور جہاں ہندوستان پروپیگنڈا کرتا ہے پرائم ٹائم میں آپ دیکھیں ان کی تمام چینلز جھوٹ پہ مبنی کہانیاں, من گڑت کہانیاں, اور کشمیر کو کس طرح سے وہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں, وہی ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں. ہم ان کو یہ جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, تو لہٰذا ہمارا میڈیا اگر اس پہ کام کرے, میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو ہم جو ہے نا وہ تنگنی کا ناچ نچا سکتے ہیں, اور میڈیا وار ہی جو ہے نا اسی سے جیتا جا سکتا ہے. کل کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں میڈیا نے جو کردار ادا کیا نا, ان کا جو جھوٹا میڈیا تھا وہ کیا کہانیاں بک رہا تھا, وہ ایکسپوز ہو گیا. اب اس پہ اعتماد نہیں کیا جاتا. اب ہندوستان کے شہری بھی کنفیوز ہے کیا کہہ رہے تھے. تو جے شنکر جیسا بندہ کہتا تھا کہ جب اسے کہتے تھے پاکستان کے بارے میں, یہ کہتا یو ٹاک اباؤٹ بیگرز, یہ مودی کہتا تھا. اور کل انہیں لگ پتا گیا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا یہ, تو یہ لوگوں کو انہوں نے جو گمراہ کیا تھا, لوگوں کو ان کے ذہنوں کو جو خراب کیا تھا, اس میڈیا کو اب جو ہے نا وہ رسوائی کے سوا کچھ نہیں مل رہا ہے. لیکن ہمارے میڈیا کی جو ہے نا وہ امیج بھی بڑھ گیا, ریٹنگز بھی بڑھ گئی ہیں, اور ہماری بات اب دنیا سن بھی رہی ہے. تو لہٰذا حقائق کو لے کر ہم آگے بڑھیں, اور انشاءاللہ ہم جو ہے نا اچھے نتائج برآمد. اس پروگرام میں گفتگو ابھی جاری ہے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سید یوسف صاحب, اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جدوجہد لڑ رہے ہیں, بہت بڑی تعداد میں نوجوان ہیں. آزاد کشمیر سمیت پورے پاکستان میں جو نوجوانوں کا جذبہ ہے کشمیر کی, مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے, دیٹ از انپریسیڈنٹڈ. سو ان نوجوانوں کی جو آواز ہے, کیا وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ پہنچ رہی ہے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں ود ادر گلوبل کانفلکٹس؟ دیکھیے دو چیزیں بڑی ہے. میں ایک تو جس طرح آپ نے فرمایا ہی کہ میڈیا ہی ایک امپارٹنٹ ویپن بن چکا ہے اس وقت دنیا کا, کہ میڈیا کی طاقت سے ہم بہت ساری چیزیں عالمی برادری سے بھی بنوا سکتے ہیں, اور جہاں کہیں کوئی چیز پھنسی ہو تو اس کو نکالنے کے لیے میڈیا کا بڑا اہم رول ہے. لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہمارے ساتھ ایک بدقسمتی یہ رہی کہ ہماری نیوز کی حد تک تو میڈیا نے کیری کیا جو بھی میڈیا تھا, لیکن ایز اے پالیسی میٹر جو میڈیا سینٹرز ہیں دنیا کے امپارٹنٹ, وہاں ہمارا اتنا انفلوئنس نہیں ہو سکا. اور ہمارے برعکس ہندوستان نے بڑے بڑے سکالرز کو اپوائنٹ کیا دنیا کے مختلف میڈیا سینٹرز میں, چاہے وہ عرب کنٹری ہو, وہ یورپ ہو, یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو. تو انہوں نے اس طریقے سے اس میڈیا کو وہاں پلانٹ کر کے اپنی جھوٹی سٹوری جو ہیں ان کو میڈیا کی پالیسی کے طور پر وہاں چلایا. ہماری چلی نیوز, اس میں شک نہیں, نیوز کا بھی ایک اپنا اثر ہے. لیکن جہاں تک اس وقت آپ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو اس وقت ہمارا یوتھ ہے, ہماری یونیورسٹی اینڈ کالج اسٹوڈنٹس ہیں کشمیر کے اندر, جو ہی اب وہ جو بچے جن کے والدین شہید ہوئے ہیں 30 سال پہلے, وہ بچے بھی جوان ہو کے اب یونیورسٹی لیول تک پہنچ چکے ہیں, کالج لیول تک پہنچ چکے ہیں, اور وہ اپنے قائدین سے بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کو انہوں نے شہید کیا حق مانگنے پر. تو لہذا اب ان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائی برتھ ایک ایسی کمٹمنٹ کاز کے ساتھ پیدا ہوئی ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جو باعث وکیل کے اور باعث فریق کے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی, میڈیا کے فرنٹ پہ بھی, اور پھر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایز اے پارٹی کے طور پر جو پولیٹیکل سپورٹ ہمیں ملتا ہے ہر جگہ ایز اے پارٹی. لیکن اس میں یہ دیکھنا بھی اس وقت لازمی ہے کہ پاکستان کا میڈیا انڈیا کے میڈیا کے مقابلے میں ایز اے پرائیویٹ میڈیا, سارا میڈیا تو گورنمنٹ کا ہوتا نہیں, تو میڈیا کیا اس کو اس انداز سے لیتا ہے جس طرح انڈین میڈیا ہماری پاپولر موومنٹ کو دبانے کے لیے یا ہمیں بدنام کرنے کے لیے یا اس کو ٹیررزم میں ڈالنے کے لیے جو اپنا حق ادا کر رہے ہیں, اس کا مقابلہ کیا پاکستانی میڈیا یا ایون ہمارے آزاد کشمیر کے اندر ایک اچھی تعداد اخباروں کی اب نکلنا شروع ہو گئی ہے, تو کیا وہ کرتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم, نہ ہونے کے برابر. اسی طرح جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے حکومت پاکستان کا, اس میں پی ٹی وی یا جتنے بھی بڑے ادارے ہیں جو میڈیا سے تعلق ہے, اس میں بھی جو پیریارٹی ہے وہ رکھنی جانی چاہیے کشمیر کو ایک تھیم کے طور پر, ایک ٹائم کے طور پہ, تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے
तो उस हौसला अफजाई भी हो और हमारी ताकत भी बढ़े और दुनिया तक बिल्कुल आवाज भी पहुंचे। सरकारी मीडिया की एक अपनी अहमियत है। दुरुस्त। और फिर इंडिपेंडेंट मीडिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो बड़ी आजादी है, लोग लिखते हैं, जो सोशल मीडिया है इस पर भी काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस चीज की हमें जरूरत है वो कश्मीर के अंदर भी, वो पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी सोशल मीडिया को यूटिलाइज किया जाए सच कहने में। और कश्मीर का जो असल नक्शा है, जो कजिया है, जो कश्मीरियों के साथ बड़ी अहम बात है सैयद साहब, यूनाइटेड नेशन ने की है। सैयद यूसुफ नसीम साहब, बड़ी अहम बात। मेरे पास वक्त चूंकि कम रह गया तो डॉक्टर कमर चीमा साहब से भी मैं इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगी, बल्कि दो सवालात का डॉक्टर साहब आपसे, कमर चीमा साहब आपसे। एक तो यही कि इंटरनेशनल मीडिया पे विजिबिलिटी मकबूजा कश्मीर के मसले की उतनी ज्यादा हमें नजर क्यों नहीं आती, और मैं इवेंट बेस्ड या इंसिडेंट बेस्ड विजिबिलिटी की बात नहीं कर रही कि ठीक है हमारा हक हुआ, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस हुआ, कश्मीर बहुत डिस्कस हुआ, या मकबूजा कश्मीर में कोई सो कॉल्ड नाम नेहाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है भारत का, तो उस पर भी बात हो जाती है। मैं अदरवाइज बात कर रही हूँ कि जर्नल विजिबिलिटी आलमी मीडिया पे उतनी क्यों नहीं है मकबूजा कश्मीर की इन कंपैरिजन टू द अदर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। इस पर जवाब दीजिएगा। दूसरा, कमिंग टू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, सुहेल आफरीदी एपेक्स कमेटी बैठे आज सरकारी ऑफिसर्स के साथ, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ, और डिस्कस किया और बड़ी अहम बात की कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हम सब की मुश्तरका है, इसके खिलाफ मुश्तरका तौर पर लड़ना चाहिए। तो कमिंग फ्रॉम दी पॉइंट कि जी हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, तो अब दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब इज ट्राइंग और हैज बिकम अ गुड कोऑर्डिनेटिंग बॉय। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि बड़ी होशियारी से, चालाकी से, मक्कारी से भारत ने जो कश्मीर की सारी स्ट्रगल है ना, उसको लिंक कर दिया था टेररिज्म के साथ। जी पहले बिफोर जो 9/11 से पहले इंडिया को समझ नहीं थी कि करना क्या है। जब दुनिया में वेस्ट में लिटरेचर लिखा गया, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, इस्लामिक वायलेंस, इस्लाम टेररिज्म, ये वो बहुत कुछ हुआ, तो इंडियंस को समझ लगी कि हम भी इसको जनाब टेररिज्म से लिंक कर देते हैं। दैट इज पॉइंट वन। सो उन्होंने बहुत ज्यादा इस पे कोशिश की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम बिजी थे दहशतगर्दी की जंग में, हमारी इकोनॉमी के मसले थे, IMF के प्रोग्राम थे। इस दौरान इंडिया का इकोनॉमिक राइज हुआ, तो इंडिया ने जो वेस्टर्न प्रेस है, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के करीब हुआ, तो उन्होंने कश्मीर के मसले को दबा लिया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इंडिया ने मुसलमान मुल्कों के भी बड़ा करीब हुआ है, और उसमें इवन कि यहां तक बात चल पड़ी थी कि शायद इंडिया को OIC में ले दिया जाए, जिसपे पाकिस्तान ने कंप्लीट जो है वो खबरदार किया कि ऐसे मुमकिन नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया ने बेसिकली कश्मीर के ऊपर जो डिस्कोर्स है बदलने की कोशिश की, और वो उसमें काफी हद तक जो है वो कामयाब हुए, और लेकिन अब दोबारा चीजें जो है वो उठना शुरू हो गई। लेकिन बाजी पलट गई मार्का हक के बाद। जी, बाजी पलट गई। उसकी ये एक वजह ये भी है, और दूसरी वजह ये भी है कि दुनिया ये महसूस कर रही है कि दुनिया जितना ज्यादा भारत के करीब हुई है, तो उनको भारत के अंदर पता चला। पहले तो ये कहते थे जी डेमोक्रेसी है, ये हमारे जैसा सोचते हैं, हमारे जैसे हैं, ये वेस्ट की तरह। अब उनको अंदर पता चला है कि जब 25 दिसंबर आता है तो ये क्रिसमस ट्री भी जला देते हैं, ये तो ईसाइयों को मारते हैं और उन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये तो मुसलमानों को भी कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब तो वॉल स्ट्रीट जर्नल या दुनिया की बड़ी अखबारें इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज के सलूक हैं उस पर भी बात करते हैं, कश्मीर के ऊपर भी बात करते हैं। तो वो बाजी पलट की जो आप बात कर रही हैं। फिर मार्के हक के बाद फिर दुनिया को पता चला कि ये बेसिकली कश्मीर जो है वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, चीजें बेहतर नहीं होंगी, तो वो जो इंडिया ने कवर अप करने की कोशिश की थी, यही वजह कि आज दुनिया के जो मुल्क हैं वो पाकिस्तान के साथ जब बात करते हैं तो कश्मीर इशू को डिस्कस करते हैं। टाइम जरा खत्म हो गया, तो जरा क्विकली जरा सुहेल आफरीदी पे भी कमेंट कर दीजिए। इस आखिरी पॉइंट, देखिए मैं समझता हूं कि सुहेल आफरीदी को इस चीज का पता है। देखिए ना, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट कि मैंने कैबिनेट ही नहीं बनानी, पहले मैंने मुलाकात करनी है, एंड टू दिस पॉइंट मेरा ख्याल है कि उनको इस चीज का पता चला कि पाकिस्तान के लोग इस चीज को नापसंद करते हैं कि अगर आप दहशतगर्दों के साथ जो बिहेवियर रखें वो अपोलोजेटिक हो, और आप अपोलोजेटिक बिहेवियर रखें, आप सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लियरली ना खड़ा हो। मैं समझता हूं जो खैबर पख्तूनख्वा से जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जब वो जाने देते हैं और पॉलिटिकल पार्टी का जो बिहेवियर है वो जो है वो क्लियर ना हो, तो मेरा ख्याल है वहां से डोमेस्टिक प्रेशर आया। और सुहेल अफरीदी को इस चीज का पता चला है कि ये क्वेश्चन इमरान खान का ठीक है, बयानिया ये है कि फौज को आपने टफ टाइम देना है, लेकिन डोमेस्टिकली लोग नापसंद करते हैं, आम आदमी नापसंद करता है
جب سیکیورٹی فورسز کی شہادتوں کو ریکگنائز نہیں کیا جی جاتا، درست ان کی جو جانیں دیتے ہیں ان کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا. رائٹ میرا خیال ہے یہ رائٹ. اور اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ ریاست سیکیورٹی فورسز اپنے اسی موقف پہ قائم ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کائنیٹک آپریشن ہوگا تو ہی ایلیمنیٹ ہوں گے اور تو ہی پاکستان میں امن آئے گا. ریاست سیکیورٹی فورسز یہ اپنے موقف پہ قائم ہے. سہیل آفریدی صاحب نے یو ٹرن لیا ایز اے پازیٹیو یو ٹرن, یہ بڑا اچھا, یہ پاکستان کے لیے انہوں نے یو ٹرن لیا. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, الطاف حسین وانی صاحب, عبدالحمید لون صاحب. بریکنگ تھرو کی بات کی ہے, غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کے بعد امکانات ہیں کہ کشمیر بھی جو نا بورڈ آف پیس میں شامل ہوگا. یہ بریکنگ تھرو ہوگا. کشمیر بھی بورڈ آف پیس میں کس طرح شامل, کشمیر کا مقدمہ وہاں شامل ہوگا, کشمیر پر بات ہوگی بورڈ آف پیس میں. یہ تو بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں. بہت شکریہ عبدالحمید وانی صاحب, سید یوسف نہاب. دیٹس اے ریپ جی, لیکن اسی پروگرام کا ریپ ہے کشمیر کا مقدمہ. ہم تب تک لڑتے رہیں گے until unless کشمیر بنے گا پاکستان, انشاءاللہ. I'll see you coming Monday 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.